So proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fights for the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the longest red lamp was bursting in air, it rolled through the night as our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? For the land of the free and the आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशऊर सामीन का बाशऊर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए 7737661416। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है, प्लीज़ प्रोग्राम में फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिए और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सामीन, हमारे गुज़िश्ता 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं, जिसमें आप अपने वेब ब्राउज़र पर या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें दानिशवर, सहाफ़ी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नात ख़्वां, गुलकार, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और कोई भी ऐसी शख्सियत जो ऐसा काम कर रही है, उनके पास कोई ऐसी मामूली या गैर मामूली सलाहियत है। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ, उनकी सैर कुन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। मुनीर सिद्दीकी अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह मुनीर सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, है कि हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। आप सुनिए, प्लेजेंट ट्रैवल इस हवाले से काफ़ी मकबूलियत हासिल है उनको कि उनके पास अच्छी डील्स होती हैं, पैकेजेस होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यहाँ आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel
Are you آپ looking نے for یہ اسپانسر سنا، آپ پلیز پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے اور ان کے پاس بہت اچھے ریٹ ہیں اور آج ہی کانٹیکٹ کیجیے. عمرہ بھی شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ حج بھی اگلے سال ہوگا، تو اپنی بکنگ پہلے کروائیے اور پہلے پائیے. سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ہم نے بہت ہی اہم شخصیت کراچی کی ان کو زحمت دیا ہے. کافی پرانے منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں جماعت اسلامی کے، جناب نجیب ایوبی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں ایڈ کمیٹی کے، جنرل سیکرٹری ہیں ایڈ کمیٹی کہ ان کو آج پروگرام میں دعوت دی ہم نے. ہم گفتگو کریں گے کراچی اور تھوڑی سی کچھ ملک کی صورتحال پر. یہ شہر کراچی جو بالکل یتیم بچوں کی طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے، لاوارث جس طرح ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنے ملک کو تقریباً 70 to 75% ریونیو دے رہا ہے اور سندھ کو تقریباً 90 to 95% ریونیو دے رہا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ نہ یہاں کے لوگ جو غیر مقامی ہیں، جو اپنے آپ کو اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کراچین ہیں، اور وہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہیں، ناجائز قبضے کرتے ہیں، اپنی دیواریں آگے بڑھا لیتے ہیں. پانی نہیں آ رہا، ان کو کوئی سروکار نہیں. بجلی نہیں آ رہی، ان کو کوئی سروکار نہیں. حکمراں جو ہیں وہ انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیکیجز کا دھڑا دھڑ اعلان تو کرتے ہیں. ابھی 1100 ارب کا پیکیج دیا گیا، اس سے پہلے 162 ارب روپے کا بھی بجٹ دیا گیا تھا جو پتہ نہیں کہاں گیا. ہم نے نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر کراچی، ان سے بھی اسی سلسلے میں ہم نے بات کی تھی. 1100 ارب روپے کا جو پیکیج دیا گیا تھا اس کا کل تو پڑھ چکے ہیں، اب 40واں بھی پڑھ لیا اور یقیناً برسی بھی بنا لی جائے گی. لیکن کراچی کو ملنا ملانا نہیں ہے. لوگ کراچی کو اپنا کہنے کے لیے تو تیار ہیں، کراچی کو لوٹنے. ان کی وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر غیر قانونی رہ رہے، پہاڑ گنج کا علاقہ لے رہے ہیں آپ، اور بھی بہت سارے سراب گٹ کا علاقہ رہ رہے ہیں، وہاں پر پناہ گزین بھی آئے ہوئے ہیں. سب آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اس شہر کو شہر نہیں سمجھا، اور لیکن قبضے اور ڈرگ اور اسلحے کی نمود و نمائش اس شہر میں رہی. تڑی زور اور کھلم کھلا اغوا برائے تاوان کے جیسے واقعات اور علماء کو قتل کرنا جیسا یہ معمول بن چکا ہے. اور جو کہا جا رہا تھا عمران خان کی طرف سے کہ میں جو وعدے کیے گئے تھے جب وہ کراچی آتے تھے، جو یہی کراچی کے لوگ تھے جن کو زندہ لاشیں وہ کہتے تھے، تو یہی زندہ لاشوں کے لیے وہ ان کی دل جیتنے کے لیے مختلف پیکیجز دیا کرتے تھے انہیں، اور ان سے کہتے تھے لوگوں سے کہ میں رینجرز کو واپس بھیج دوں گا، پولیس کا نظام اچھا کر دوں گا، پانی کا کر دوں گا. جو صرف وعدے وفا نہ ہو سکے، صرف وہ زبانی زباں خرچ تھے. اسی سلسلے میں آج گفتگو کریں گے ہم جناب نجیب ایوبی صاحب سے. السلام علیکم نجیب ایوبی صاحب. ہیلو نجیب ایوبی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام توصیف صاحب، اور جتنے میرے ویورز ہیں، اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، ان سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ان کے ابھی ہم نے حال ہی میں نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں زحمت دی تھی اور کراچی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ملک میں جو ہونے والی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی ہم نے. آج اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے. نجیب ایوبی صاحب، آپ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں اور پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں ذرا اپنے سامعین کو بتاتے چلوں، پبلک ایڈ جس طرح یو ایس اے میں عموماً پبلک ایڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے حاصل کردہ بینیفٹ کو کہا جاتا ہے، تو لوگوں کو بہت سارا کچھ شک و شبہات ہوں گے. ذرا اس کلیئر کیجیے گا کہ پبلک ایڈ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کی آپ کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، کیوں بنائی ہے؟ توصیف، تھوڑا سا ڈائنامکس مختلف ہے پاکستان کی، یورپین کنٹریز کی اور امریکہ کی. جی امریکہ میں ویسے ہی ہوتا ہوگا جیسے آپ نے کہا. یہ پبلک ایڈ دراصل جس وقت ضرورت محسوس کی گئی جماعت اسلامی نے کراچی میں خاص طور پہ اور پاکستان میں، کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح کر نہیں رہے، عوام کو ریلیف مل نہیں رہا، اور گورنمنٹ سے لے کے بلدیاتی اداروں تک سب لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا سیوک ایشوز ہوں، اور کوئی آگے بڑھ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی گٹر کا ڈھکن لگانے تک کے لیے لوگوں کو اب یہ نہیں پتا کہ کس کے پاس جائیں اور کہاں سے یہ معاملات ہوں گے. پھر اسی طریقے سے ایمرجنسیز آتی ہیں، ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. ان ڈیزاسٹر میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ گورنمنٹ کی سطح پہ ہے وہ خود ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے
مدد کے لیے کہ جی ہمیں کچھ ٹولز آپ فراہم کر دیں، کچھ اس طرح کی چیزیں دے دیں. ایون اب یہاں تک ہوا کہ ہماری ایک سسٹر کنسرن ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ سے بھی رابطے میں ہے، دوست بھی رابطے میں، الخدمت، یعنی الخدمت نے پورے پاکستان کا نظام سنبھالا جو جماعت اسلامی کے حوالے سے جی ہمارے لوگ ہیں. تو پبلک ایڈ دراصل عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی آج سے 4 سال پہلے. اور اس وقت کے جو بڑے ایشوز تھے وہ یہی تھے کہ روڈوں کا نہ بننا، ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا. بجلی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے شہر کراچی کے تمام لوگوں کو. جب سے یہ پرائیویٹائز ہو کے ابراج گروپ کے پاس اور پھر کے الیکٹرک اینڈ کارپوریشن اس کا نام پڑا، اس وقت سے ایک عجیب نظام ہے کہ 4 روپے فی یونٹ بجلی سے ہوتے ہوتے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا شہری ایک تو 20 روپے تک یونٹ پے کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو کہ الیکٹرک کا ظلم رہا کہ ہیٹ ویو دنیا میں ہر جگہ آتی ہے، کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ کوئی 4,000 4,500 لوگ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ود ان منٹس کراچی کے جو ہے وہ روڈوں پہ اور گھروں میں اور فلیٹس میں بجلی نہ ہونے کے سبب ہلاک ہو گئے. اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہو سکی. پلانٹ انہوں نے جان بوجھ کے بند رکھے. یہ اتنا بڑا دنیا میں اگر ڈیزاسٹر ہوتا تو اس کمپنی کو نہ صرف بین کیا جاتا بلکہ ان کے تمام ذمہ داروں کو گرفتار کیا جاتا. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو لے کے پبلک ایڈ کمیٹی نے کام شروع کیا. الحمدللہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اوورسیز میں جتنے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہوں گے بیریئر ٹاؤن نے جو فراڈ کیا، جس طریقے سے لوگ وہاں پر پریشان ہوئے. اپنی ہزاروں لوگ ہیں جو پریشان ہیں، بالخصوص اوورسیز کے اور کراچی آئٹس کہ جن کا سارا معاملہ جمع پونجی وہاں ڈوب گئی. صرف بیریئر ٹاؤن ہی نہیں، پھر جماعت اسلامی نے ملک ریاض صاحب سے ایگریمنٹ کیا، ایک معاملہ ہوا. الحمدللہ ملک ریاض نے جماعت اسلامی کی اس بات کے حوالے سے نوٹس لیا اور آئے ہمارے پاس جماعت اسلامی کے دفتر میں. پبلک ایڈ کمیٹی نے ان کے ساتھ معاملات بنائے. اب لوگوں کو ایک ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. ہم نے ایک سیل بنایا جہاں کے بحریہ سے ریلیٹڈ، جہاں سوسائٹیز کی لوٹ مار، جہاں کوآپریٹو سوسائٹیز کے اسی طرح کے معاملات کے الیکٹرک کے حوالے سے. تو ہم نے ایک اویئرنیس کی مہم کریٹ کی اور چلائی. الحمدللہ اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور نیپرا نے نوٹس لیا، اور آج کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کو لوٹنا اور کھسوٹنا ایک منصوبہ بندی سے شروع کیا. اور یہ بتا دوں میں کہ یہ واحد کمپنی ہے کارپوریٹ کلچر کی کہ جس کے مالکان کے بارے میں اب تک سپریم کورٹ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے مالکان کون ہیں. آیا کہ اس کے مالکان انڈیا سے آپریٹ کرتے ہیں، رو کے ایجنٹ ہیں، یا یہ موساد کی کوئی کہانی ہے. یہ ایک ایسا کنسورشیم ہے کہ جس کے بارے میں، اور ہماری جو حساس تنصیبات ہیں وہ سب کی سب کے الیکٹرک کے حوالے سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور کسی وقت بھی خدا نخواستہ حالت جنگ میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارا سٹینس یہ ہے کہ ایسی کمپنی جس کے مالکان کا نہیں پتا، اور ایسی ریومرز ہیں کہ ان کے مالکان انتہائی دشمن ممالک کے لوگوں میں شامل ہیں. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. جماعت اسلامی نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو ان کی پرابلمز کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا. ٹیک اپ کرنے کے ساتھ اداروں کی جانب رخ موڑا، اداروں پہ پریشر ڈیولپ کیا کہ جیسے یہ یونیورسٹی روڈ جو کراچی میں رہنے والے ہمارے اوورسیز دوست ہیں، یونیورسٹی روڈ کا آج سے پہلے جو حال تھا وہ سب کو پتا تھا. کوئی 9 یا 10 لوگ یہاں ہلاک ہو چکے تھے ود ان ایئر، 1 سال کے اندر. تو اس کا نوٹس لیا پبلک ایڈ نے، اور 3 مہینے کے کم سے کم ٹائم میں حکومت پہ اتنا پریشر ڈیولپ کیا ہم نے عوام کو ساتھ ملا کے، لوگوں کو گیدر کر کے، کہ 3 مہینے میں وہ روڈ بنی اور اسٹیٹ آف دا آرٹ روڈ بنی. الحمدللہ اس بارشوں میں اس روڈ کا 2 بارشیں مونسون کی گزر چکی ہیں. تو یہ وہ جماعت اسلامی پبلک ایڈ کے کام ہے. اور ایسی نمبر آف پروجیکٹس ہیں جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کر رہے ہیں. پھر ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمارے کام ہے. سیلاب میں اس وقت صورتحال بہت کراچی کی خراب تھی. اچھا جہاں تک رہ گئی حکومتوں کی بات، تو اپنے انٹرو میں توصیف آپ نے اچھی ڈیٹیل میں بتایا کہ وعدے تو ظاہر ہوتے ہیں اور اس میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ لوگوں نے تو جو تحریک انصاف کے حوالے سے ووٹ دیے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش ہو کے دیے تھے. ایک چینج کی بات تھی، تبدیلی کی بات تھی. لوگ خواب دیکھ رہے تھے کراچی کو کوئی آئے اور آزاد کرائے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کرانے کے بعد پھر کراچی ایک اور مافیا کے ہاتھ میں چلا گیا. اس وقت ساری کی ساری لینڈ مافیا جو ہے وہ بدقسمتی سے انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جنہوں نے کراچی کے اندر ایک بوند پانی کی اس وقت دستیاب نہیں ہے. جو کام جماعت اسلامی کے 3 میئر حضرات نے کیا تھا، مرحوم نعمت اللہ خان صاحب بابا کراچی، اسی طرح میئر عبدالستار افغانی، اس کام کے بعد کوئی کام یہاں پر نہیں ہو سکا ہے. ٹرانسپورٹ کا بہترین گرین بسز نعمت اللہ صاحب نے چلوائی تھی 200 کے قریب. آج ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ایک مقدر بن گیا. رکشہ کی ایک شکل ہوتی ہے، پتہ نہیں اوورسیز کے دوست جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. موٹر سائیکلوں پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے ایک ڈبے کے اندر، اس کو چنگچی کہا جاتا ہے. جی 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 تو یہ بڑی کاسموپولیٹن اور میگا ڈینجرس سواری ہے وہ تو، اس کا تو ویٹ ہی توازن اس کا تو صحیح نہیں ہے. ایسا دشمنی یہ کراچی کے ساتھ کی گئی ہے. میں کراچی کی جب بات کرتا ہوں تو کراچی گلدستہ ہے قومیتوں کا. یہاں لوگ آتے ہیں اپنی معاش کے سلسلے میں، میں ان سب کو اون کرتا ہوں، جماعت اسلامی ان سب کو اون کرتی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اپنا کراچی کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. یہ جماعت اسلامی نے اون کیا تھا، جماعت اسلامی نے یہاں 3 دفعہ میئرشپ میں کراچی کو دنیا کے 5 بہترین شہروں میں گنوا دیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کراچی کے اندر چنگچی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. چاہے ڈاکٹر ہو، طالب علم ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، وہ چنگچی کے اندر جس طرح ٹھس ٹھسا کے جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں کراچی میں مرغیوں کو دیکھا ہو کہ وہ ایک کیج کے اندر اسے بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کمیوٹ کیا جاتا ہے ادھر سے ادھر، اور 10 مرغیاں نکالی ادھر پھینک دی، 15 نکالی ادھر پھینک دی. تو پورے کراچی کا یہ حال ہے. دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کی اس بات کو ضرور انڈورس کریں گے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. بہت ہم شکریہ. نے بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ڈیولپمنٹ کی کراچی میں، ایوبی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں ماضی میں. محترم جناب مرحوم عبدالستار اغوانی صاحب جو تھے میئر تھے، سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی منتخب ہوئے 87 تک، 79 سے 87 تک منتخب ہوئے. اس زمانے میں میری ناقص معلومات میں جو ہے، جب تک جو توانائی جو تھی بجلی، اس کا ایک ہی تھا بن قاسم بجلی گھر، وہی بنا، اس کے بعد بنا نہیں. آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی. میں اس سوال میں تھوڑی سی تہمید بھی بانوں گا اور اس قلیل وقت میں آپ کا جواب بھی لینا پسند کروں گا کہ ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ 80s کے اندر ہمارے پاس پناہ گزین افغان بھی آ گئے اور جن کو آباد کیا گیا. سراب گوڑ پر تیزی سے آبادی بڑھ رہی تھی، لیکن انرجی کے اوپر قائم نہیں کیا گیا اس مناسب طریقے سے، اور پائپ لائنز اور دوسرے جو منصوبے تھے، جس طرح لوگ تیزی سے نقل مکانی کر رہے تھے کراچی کی طرف. دوسری اس میں اہم بات میں ایڈ یہ کروں گا کہ میسورین پاکستان جو انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدامات، اخبارات یا ٹی وی پہ تو نظر آئے، لیکن کوئی عملی جامہ ان چیزوں کو نہیں پہنایا گیا. جو 40 لاکھ پناہ گزین آئے پاکستان میں جنہیں کہا گیا تھا، لیکن وہ اب کروڑوں کی تعداد میں، 2 کروڑ سے ابو ہے اس وقت ان کی پاپولیشن. تو کیا کہیں گے اس وقت کہ کیا آپ نے کوئی ٹھوس اقدامات اگر کیے ہوتے، میئر تھے آپ کے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپارٹمنٹ پاکستان میں فلیٹ جو ہیں اتنے بن گئے، اگر یہ نہ بنتے تو کراچی اور حیدرآباد تو ایک ہو جانا تھا. جو سنگل اسٹوری گھر تھے وہ 3-3 4-4 منزلہ بن گئے، اور کچھ گھر تو ایسے بھی ہیں جن کو بغیر پرمٹ کے اور بھتے اور وہ انڈر دا ٹیبل بہت سارے کام کر کے ان کو پلازا کی شکل اختیار کر دی گئی. تو اس پر کیا آپ لوگوں نے پیش رفت کی، کچھ بتائیں گے سر؟ تھینک یو سو مچ. توصیف بڑی اچھی تم نے ہائی لائٹ کیا ہے پوائنٹ. میں 1 بائی 1 چلتا ہوں. آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو اوور ہیئر کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس وقت 30 سال پہلے ایک پلانٹ تھا کہ الیکٹرک، یعنی KSC، جبکہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تھی، تو ایک پلانٹ تو تھا جس کا تم نے ذکر کیا بن قاسم کا، جہاں پر 6 یونٹ لگے ہوئے تھے، اور ان سب کو ملا کے ایک پلانٹ کہا جاتا تھا. پھر اسی طریقے سے ایک پلانٹ اور تھا، آئی تھنک آپ بھول رہے ہو اس بات کو، وہ تھا KTPS، کورنگی تھرمل پاور اسٹیشن، جہاں سے کوئی 400 میگا واٹ 2 ٹربائن تھے. ایک ٹربائن انفارچونیٹلی پھر وہ بلاسٹ ہو گیا، آگ لگ گئی تو وہ بند ہو گیا. تو اس طریقے سے دوسرا، اچھا تیسرا اس کے بعد لگا 40 میگا واٹ کا کینپ کا، جو کینپ. تو یہ ایکچولی 3 پلانٹ تھے. 3 پلانٹ سے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، ایسی لوڈ شیڈنگ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی توانائی کا کوئی بحران نہیں تھا. اب میں بتاتا ہوں یہ بحران پیدا کیسے ہوا. اس کے بعد
جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی، جس تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا ٹرانسمیشن لائنوں میں، وہ لائنوں پہ کام نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے آبادی کو جو کنڈا سسٹم کے ذریعے اور تاروں کے ذریعے کے الیکٹرک ہی دیتی رہی، جی جی یہی ہماری کے الیکٹرک والے ہی دیتے رہے 200 روپے مہینہ لے کے، لیکن سارا کنڈا سسٹم کا پھیلاؤ تو کے الیکٹرک نے خود کیا. اور اسی طریقے سے پھر کراچی کی جو کے ڈی اے تھی اس کو ختم کر دیا گیا. کے ڈی اے جب ختم ہوئی تو یہ انتظام سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. سندھ گورنمنٹ میں بدقسمتی سے کراچی کے لوگ نہیں ہیں، اور جو کراچی کے لوگ تھے جو منتخب بھی ہوئے تھے انہوں نے سودے بازی کر لی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فلیٹ میں اب 6 فلیٹ بن چکے ہیں. تو جو ماسٹر پلان کراچی کا تھا، وڈ یو بلیو کہ 10 سال سے اب کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے. جی ڈیلیبریٹ ماسٹر پلان نہیں بنایا جا رہا. اچھا، اس میں ہوا کیا؟ اس کے دوران کے سی بی اے نے کنٹرول اتھارٹی نے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہاں پر 6 اس کی منزلہ کی اجازت دے دی. اس میں جو لوگ آنے شروع ہوئے کہ سیوریج لائنیں ڈسٹرب ہوئی، انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوا، لوگوں کا کمیوٹ ڈسٹرب ہوا. تو یہ ساری جو آبادی ایک دم سے بڑھی اور اس نے بڑا ڈیمیج کیا. اس میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں. اس میں ہمارے وہ دوست بھی جو کراچی سے جیتتے رہے دونوں پارٹیوں کے، اور وہ سارے لوگ شامل تھے، اور ان کو بھتے جاتے تھے کہ الیکٹرک کے اندر بھتے جاتے ہیں. بھتے کے بغیر تو معاملہ چلتا نہیں ہے نا. جب جعلی کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو اچھے لوگوں کو سائیڈ میں کرنا پڑتا ہے. چنانچہ جماعت اسلامی کو سائیڈ میں کیا گیا اور یہ سارا گیم کھیلا گیا. ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا پاسٹ ہسٹری. اس کے بعد آ جائیے محصورین کی بات. آپ جی جی محصورین میں پھر میں کریکٹ کروں گا توصیف. جماعت اسلامی ہی واحد جماعت تھی کہ جب یہ فال آف ڈھاکہ ہوا یعنی مشرقی پاکستان کا، تو محصورین کو اور جو پاکستانی تھے، جو ہم ابھی بھی انہیں پاکستانی کہتے ہیں، جی وہ تو ابھی تک پاکستان کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، ان کو پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں اسی سلسلے میں. I had visited over there. پورا جو وہاں پر پوری جگہ ہے جہاں محصورین ہیں، اور پھر میں ڈھاکہ گیا، اور ڈھاکہ کے بعد میں اس خاص پرٹیکولر ایریا میں گیا. انصاری صاحب وغیرہ سے ملاقاتیں رہی، میں نے لابی بنائی، لوگوں کو لانے کی کوشش کی. جماعت اسلامی نے، آپ کو یاد ہوگا اورنگی کے اندر سب سے پہلے جماعت اسلامی نے ہی تو بسایا تھا ان کو. صحیح. اور کون تھا؟ تو یہ آپ کریکٹ کر لیں، اور تاکہ دنیا لیکن وہ جو ابھی جو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب میں کیوں واپس نہیں آ رہے، اس کے لیے کوئی اقدامات، میں نے اس کی بات کی تھی آپ سے کہ ہاں اقدامات. جی جی اقدامات میں دیکھیے یہ پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا. یہ انسانی ہمدردی کے ایشوز سے ہٹا کے یہاں دوسری قومیتوں کو لڑوانے کی کوشش کی گئی. یعنی سندھی کو اوپر، یعنی ہم نے تو ضیاءالحق کے دور میں یہاں تک کی بات ہو گئی تھی کہ ان کو پنجاب میں بسایا جائے گا، ان کو کراچی لایا جائے گا، پورا پلان بن چکا تھا. لیکن اسی وقت قومیتوں کو ہوا دی گئی، اسی وقت یہاں پر دوسری پارٹیوں کو جگہ بنانے کا موقع دیا گیا. عبدالستار افغانی کی گورنمنٹ کو وقت سے پہلے جماعت اسلامی کی گورنمنٹ کو جو حکومت تھی بلدیہ کی، اس کو ختم کیا گیا. تو یہ ماضی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آج بھی جو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، محصورین کے حوالے سے شناختی کارڈ نہیں بن رہے. اغوانیوں کو دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے آ کے کہا کہ اغوانیوں کو دینا انہوں نے زیادہ ترجیح دی بنسبت کے جو بہار سے لوگ آئے. ان کو بھی تو نہیں دیا. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو بھی تو نہیں دیا. انہوں کو دیکھیں، ان کے تو وعدے ایسے ہیں کہ اگر یہ تو کرکٹ کا ورلڈ کپ پتہ نہیں کیسے جیت گئے، اور یہ جس طرح بھی ہوا ہے سارے میچ ہار کے، اور پھر وہ آج تک بھی قوم بھگت رہی ہے. ہم بھی بھگت رہے. اچھا، جس طریقے سے جھوٹ کا اگر ورلڈ کپ ہو تو میں سچی بات کر رہا ہوں، وہ خان صاحب ضرور جیت جائے گے. 1100 ارب روپے، اس کی حقیقت تو تم نے خود بھی بتا دی. اس دورے سے پہلے جب وہ اس ڈیزاسٹر کے بعد، اول تو ان کا کوئی ٹیوٹ تک نہیں آیا کہ کراچی کے ڈوبتے ہوئے شہری، جو کراچی اورنگی سے لے کے ڈیفینس کے پوش علاقے تک کے لوگ ڈوب چکے تھے، برباد ہو چکے تھے، چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ریسکیو کیا، ہم نے الخدمت کی طرف سے بوٹس بھیجائی، ٹرک بھیجائے کہ کسی طریقے سے ان کو غذا پہنچے، میڈیسن پہنچے. بہرحال یہ ایک دوسری بات. لیکن دوسرے شہروں سے ایوبی صاحب کراچی کے لیے کوئی امداد نہیں ہے. کراچی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے امداد کے لیے، یہ بھی ہے. اور تبدیلی سرکار جو ڈیفینس سے شروع ہوئی تھی، ان کو بھی احساس ہوا کہ تبدیلی کس قسم کی ہے. یار توصیف مجھے اچھا نہیں لگتا امداد. دیکھو جی کراچی دینے والا ہاتھ ہے الحمدللہ. اس برے حالات کے باوجود کراچی جو ہے نا وہ دیتا ہے، ہم نے دیا ہے لوگوں کو. تو امداد کی یہاں ضرورت ایسی جماعت نے بہت کر لیا. کورونا کے دنوں میں جماعت اسلامی نے جس طریقے سے حکومت کی سطح پہ آ کے کام کیا ہے نا، اب ہمیں کہیں باہر سے نہیں چاہیے. دوست یار بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، وہ جماعت اسلامی کو دے رہے ہیں، ہم نے کام کیا. اسے اب کہاں سے ہم امداد چاہیں؟ حالانکہ
امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پورے پاکستان میں یہ کال دی, کیمپ لگائے گئے, کیمپ لگائے. اور ان کی طرف سے یہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ضرورت پڑے گی تو ضرور آپ کی طرف دیکھیں گے. جی. ابھی الحمدللہ کراچی کے مخیر حضرات مرے نہیں ہیں. ہم ہر ڈیزاسٹر میں سب کے کام آتے ہیں, تو ہمارا ظرف اور ہمارا دامن اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑا رکھے. ہم نے تو ووٹ بھی بھر بھر کے دیے نا تبدیلی کے نام پہ. ہم نے یہ بتائیے, بڑا اہم سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک تھا کراچی میں, ایون ہی کہ جس علاقے میں رہائش پذیر ہوں وہاں پر منصورہ کا علاقہ کہلایا جاتا تھا, اور بڑے تعداد میں ووٹ تھے, اور بڑے جماعت اسلامی بہت ہی منظم اور بڑی اسٹرانگ پارٹی تھی. کیا وجہ وہ ایک دم کچھ عرصے سے ان کو ووٹ اتنے نہیں مل رہے, ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی سوچی سمجھی سازش کی گئی, یا آپ کی پالیسیز جو ماضی کی تھی وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, اس پر آپ لوگ صحیح طرح کام نہیں کر سکے الیکشن میں؟ کیا وجوہات ہیں, ذرا بتائیے لوگوں کو, ہم سننا چاہتے ہیں تفصیل سے. بہت شکریہ. یہ پوائنٹ بڑا ٹچی ہے, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے, اور میں کوئی دو باتیں اس میں کوئی بنا کے بات کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں. جی. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پورے پاکستان کا مینڈیٹ جس طریقے سے راتوں رات تبدیل ہوتا ہے, جس طریقے سے پریزیڈنگ آفیسر پیسے لے کے سیٹیں, اچھا پھر ایک خاص جگہ سے جو میں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں الیکشن, تو وہ پہلے طے کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو آنا ہے اور کن لوگوں کو نہیں آنا. چنانچہ اس وقت تو یہی صورتحال. ایک لقمہ دوں گا, معذرت قطع کلامی, یہاں پہ ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں فوج کی نگرانی میں, اور ہر دفعہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. میں نے اپنی زندگی میں جتنی لڑکپن سے اب ادھیڑ عمر کراس کر رہا ہوں, اس میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. مولانا صاحب بھی اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں. یہ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے پلیز. تھینک یو. سر, اب تو میرا کہنا اور نہیں کہنا یہ تو خیر کوئی معنی نہیں رکھتا. جو آپ کے ویورز ہیں انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, خواجہ آصف کا بیان بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک خاص ادارہ جو ہے وہ ووٹوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ سب سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں وائرل ہوئی ہیں, کس طریقے سے ٹھپے لگتے ہیں, یہ ساری چیزیں. میں نے کیا کہنا ہے, باقی مولانا صاحب اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک اقتدار کی ہے کہ 3 سال کے لیے ہمیں دے دو, پھر دوسرا گروپ کہتا ہے اب ہمیں دے دو. تو یہ 3 کی لڑائی ہے بھائی. اصل میں عوام پس رہے ہیں. بات یہ ہے عوام کا مینڈیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے. اس وقت دیکھیں نا, امریکہ سے لے کے پاکستان, سینیگال سے لے کے دنیا بھر میں ایک مہم چل رہی ہے کہ جی فرانس کے خلاف بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کی شاتم رسول کو, جس نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے آج کراچی میں یا دنیا بھر میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں, آج وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ اپوزیشن کھیل رہے ہیں, اقتدار والے اقتدار کھیل رہے ہیں. اور کلفٹن میں ریلی نکالی گئی فوج کی حمایت میں, دنیا بھر میں ریلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکالی. تو یہ فرق تو ہے نا. جی, یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے ملک کی املاک جلاتے تھے ماضی میں, کچھ تھوڑا سا شعور آئے کہ اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے, ان کی بسیں نہیں جلا رہے, ان کی گاڑیاں نہیں جلا رہے, ان کی املاک کو نہیں جلا رہے. ہم یورپ کی تو بات کرتے ہیں. دیکھیں, یورپ میں بڑے پاکستانی رہتے ہیں جو بہت بڑا ریونیو پاکستان بھیج رہے ہیں, اگر آپ بھی جانتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی امریکہ کا کہا, مختلف جگہ کا کہتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاکستانیوں کی رہتی ہے. ہم چائنا کی کیوں نہیں بات کرتے کہ چائنا میں پاکستانی کم تعداد میں بزنس کرتے ہیں, لیکن وہاں سے جو چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چائنیز کے ساتھ, اور ابھی حال ہی میں وہاں پر بھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, ہم وہاں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے ہمیں, کیوں نہیں کرتے, کرنی چاہیے. جو نہیں کرتا, جو یہ کہتا ہے کہ میں چائنا کو رول ماڈل بناؤں گا, یہ سوال تو توصیف ان سے پوچھو نا. یہ سوال تو ان سے بنتا ہے نا جو آج ان کا یہ بیان آیا ہے, اور کل وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا تھا کہ میں چائنا کو رول ماڈل بناؤں گا. چائنا کو مدینہ کی ریاست بھی ہٹ گئی. کہاں مدینہ کی ریاست چل رہی تھی, اور جب پتا چلا کہ مدینہ کی ریاست کے پیچھے تو وہ ٹک ٹاک کی اداکارائیں آپ چلا رہے ہیں ایوان کے اندر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, تو اتنی بڑی منافقت اور دو رنگی زیادہ دیر تو ظاہر چل نہیں سکتی. پھر اسی طریقے سے جو قادیانیوں کو مراعات دینے کی بات تھی, جو اس حوالے سے پھر انڈیا کے ساتھ راہ و رسم بڑھا کے پگڑی پہن کے سارے معاملات اور راہداری کھولی آپ نے, تو یہ ساری چیزیں چھپیں گی تھوڑی. اس کے بعد اب آپ نے پلٹ لیا کہ جی میں چائنا کی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ اسٹینڈ کریں گے تو قوم آپ کا ساتھ کھڑی ہوگی نا. آپ کا اسٹانس ہی کوئی نہیں واضح ہو رہا کہ آپ ہیں کیا, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کی پالیسی کیا ہے. ایک طرف تو آپ اس کے اوپر صادق کے اوپر چیخ رہے ہیں, اس نے بیچارے نے کیا کہا, اس نے تو یہی کہہ دیا نا کہ یہ تو فلاں نے کیا ہے.
اور اس سے پوچھ لیے شاہ محمود قریشی سے. اس کے بعد فواد چودھری کا جو بیان آیا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو ایک طرف تو آپ اس کے اوپر چیخ رہے ہیں, اس نے تو صرف یہ کہہ دیا نا کہ جا کے پوچھ لو شاہ محمود قریشی سے کہ کس نے چھوڑا ہے. کراچی میں پاکستان میں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان سے پوچھے بغیر, تو وہ ابھینندن کیسے چلا گیا بھائی؟ تو یہ ساری چیزوں کو دنیا تو دیکھتی ہے نا. آپ مجھ سے کیا اگلوانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا خود دیکھ رہی ہے. اچھا, دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ توہین رسالت جہاں بھی ہوگی امت مسلمہ کو یکسو ہو کے, یکجا ہو کے, منظم ہو کے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ایشو تو یہ چل رہا ہے اور آپ حکومت گرانے کی, حکومت بچانے کی اور اس کو اس سے لڑوانے کی بات کر رہے ہو. اچانک توہین رسالت کے وقت یہ فوج والے ایشو کو لانا اور کس کو چھوڑنا اور کس کو پکڑنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حکمت کا تقاضا تھا. اس وقت ہم 5th جنریشن وار میں جا چکے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ 5th جنریشن وار کا ہے. 5th جنریشن وار کے لیے تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کی بھی. آپ اسی اس میں اپنی چونچے لڑا رہے ہیں کہ اقتدار مجھے مل جائے اور اقتدار تمہیں مل جائے. تو میں تو بات کر رہا ہوں, میں کام کرتا ہوں, سوشل ورک میں کام کر رہا ہوں, میں پولیٹکس کر رہا ہوں, میں عوام کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہوں, جماعت اسلامی کے بیاب پہ میں اس کام میں لگا ہوا ہوں. اور جہاں توہین رسالت کی بات آتی ہے تو ہم نے کراچی حقوق کی پوری تحریک کو سائیڈ میں کر دیا. ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کتنا بڑا ریفرینڈم کرایا ہے, زبردست ہوا. جی میں نے اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے اوورسیز کا کہ مور دین 1 ملین پارٹیسپیشن ہمارے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے آئی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اور اس کے لنک کے ذریعے جو ہم نے دیا ہے. یعنی اگر مور دین 1 ملین آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے تو اس شہر کی پارٹیسپیشن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ irrespect of political parties affiliation, I know پیپلز پارٹی کے لوگ, اس میں جی تحریک انصاف کے لوگ, ایم کیو ایم کے لوگ, وہ آتے رہے کہ یار یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی بات کر رہی ہے یہ تو در حقیقت ہماری بات ہے, گنتی ہماری پوری نہیں ہوئی. ہم 3 کروڑ. واقعی میں یہ کرتا آپ سے کہ آج کل یہی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی مہاجر کاز کے لیے زیادہ بات کر رہی ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا ماضی میں منشور تھا, کوٹا سسٹم, بجلی کے پرابلم, ایک عام آدمی کا پرابلم, کامن مین کی باتیں ہوتی ہیں, ایک عام آدمی کو ایوانوں تک لانے, کیا وہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ نے یا اپنا طرز سیاست تبدیل کیا ہے؟ صداقت تو دیکھو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا بات ضرور کی, کام کون سا کیا میں تو یہ پوچھتا ہوں. جماعت اسلامی جس وقت ایم کیو ایم کے لوگ یا ہمارے پختونوں پہ آپریشن ہو رہا تھا, جماعت اسلامی ان کو چھڑوا کے لاتی تھی اور نصیر اللہ بابر سے کہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. سندھیوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, وہاں سندھ میں سیلاب آ جاتا ہے, ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, تھرپارکر میں ہمارے کنویں کھدے ہوئے ہیں اور اسپتال بنے ہوئے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ, یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اسی طریقے سے بنگالیوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, میسور میں جماعت اسلامی موجود ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوٹا سسٹم کی ہم نے بات کی تو کوٹا سسٹم کی ہم نے بات کی, اس پہ فساد نہیں کھڑا کیا. دوسرے لوگوں کا فرق یہ ہے کہ جب وہ زبان کی بات کرتے ہیں یا کوٹے کی بات کرتے ہیں تو کوٹے پہ تو ہوا یہ کہ یہ لگا 10 سال کے لیے تھا تاکہ جو گاؤں دیہات ہیں اور جو شہر ہیں ان کو ایسے کر دیا جائے. اب کیا ہوا, شہر کو تو آپ نیچے لا کے گاؤں دیہات کو اوپر نہیں کیا, یہ برابر کر دیا, 10 سال کے لیے بڑھا دیا. ضیاء صاحب نے بھی مزید بڑھا دیا, نواز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر 10 سال کے لیے بڑھا دیا. اب عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہوئے پتہ چلا کہ فار ایور کر دیا. تو اینڈ ہی کر کے چلے گئے نا, انہوں نے ختم ہی کر دو اس کو. کتنا بڑا ظلم ہے کراچی کے لڑکوں کو, چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہو, جو یہاں کا ہے اس کو نوکری نہیں مل رہی یار. بار بار سے لوگ آ رہے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, یہاں کی زمین اس پہ نوکریوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو بچے بڑے پریشان ہیں. دل روتا ہے کہ وہ پیزا ویزا سپلائی جس ٹائپ کی چیزیں کر رہے ہیں, وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں, ایسا نہ کرو یار, ان کو نوکری تو, یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ نے اس ٹیلنٹ کو ضائع کر دیا. تو جماعت اسلامی نے تو رائٹ بات کی نا, جماعت اسلامی نے تو توصیف یہ بات کی کہ ہم 3 کروڑ ہیں تو ہمیں 1.5 کروڑ کیسے کر دیا. وجہ کیا ہے 1.5 کروڑ کرنے کی؟ اس کے پیچھے لاجک ہے نا کہ آپ کو تو ویسے پیسے بھی کم ملیں گے, این ایف سی ایوارڈ میں سے پانی بھی کم ملے گا. دوسری بات, اس وقت اگر آپ کی 24 سیٹیں ہیں تو وہ 3 کروڑ آبادی اگر صحیح گنی جاتی, ہیڈ کاؤنٹ برابر ہوتا, تو آپ کی سیٹیں بھی 50 ہو جاتی. تو پھر تو عین ممکن تھا کہ سندھ میں حکومت بھی آپ ہی لوگوں کی ہوتی. اس وقت یہی تو بدتمیزی کی جا رہی ہے, چالاکی کی جا رہی ہے کہ کراچی کو 1970 سے لے کے
جب بھٹو کے دور میں مردم شماری ہوئی تھی، جی جی جب بھی فلور کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے آبادی کو صحیح نہیں گنا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ بات ہوتی رہی. آبادی کو گننے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی نہیں گنی جاتی، ہیڈ کاؤنٹ لیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں. آپ نے کہا کہ شناختی کارڈ جس کا وہاں ہے تو وہ وہاں، تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو سمجھیں کہ آپ روڈ استعمال کرتے ہیں، آپ پانی استعمال کرتے ہیں، آپ یہاں کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ کو کاؤنٹ کیا جانا چاہیے. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے سیٹیں کم کر دی. سیٹیں کم کرنے کے نتیجے میں اپنی مرضی کی آپ کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. 30 اور 40 سال سے تو ایم کیو ایم اتحادی ہے نا بھائی. جی جی تو ایم کیو ایم جب اتحادی ہے تو ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم ختم کیوں نہیں کرایا؟ میرا سوال تو یہ ہے. ایم کیو ایم نے گنتی کے اوپر احتجاج اس طریقے سے بلند کیوں نہیں کیا؟ ناکام ہو گیا اپنی ساری ایم پالیسی کیو میں ایم ناکام کیوں نہیں نظر لے آیا. کے آئی جی جی محصورین کو؟ محصورین کے لیے کوئی ایک آبادی تو بناتی جماعت اسلامی. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اورنگی ٹاؤن ہم نے بسایا ہے بھائی، ہم نے تو اورنگی ٹاؤن بسا دیا نا. ہم نے 2 کمروں کے گھر بنا کے دیے نا، کسی سے پیسے تو نہیں لیے. جو آ رہا ہے ہم کہتے تھے یہ چابی لیجئے گھر میں جائیے، اور یہ اس وقت ہم 500 روپے دیتے تھے ایک فیملی کو کہ اپنے گھر کا سامان لے آئیے. تو اس سے بڑا ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم تو گورنمنٹ میں تھے نہیں. ہمارے تو شروع میں 4 سیٹیں تھیں، 4 سیٹوں میں ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے. اگر آپ اندازہ کیجئے یہ 14 سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس آتی جائز طریقے سے، ہم جیتے ہوئے تھے نا بھائی، جی جی جائز طریقے سے آپ دے دیتے تو کیا یہ آج کراچی کا یہ حال ہوتا؟ جب ہم 200 بسیں گرین لا سکتے ہیں، جب جاپان کی کمپنی کو بلا کے ماس ٹرانزٹ سسٹم بنوا سکتے ہیں، جب یہاں پر ہم پلوں کی بھرمار کر سکتے ہیں، انڈر پاسز بنا سکتے ہیں. جماعت اسلامی ہی تو پانی کے منصوبے لائی. K1 پانی کا منصوبہ ہمارا ایوبی تھا، صاحب K3 کیا وجہ ہمارا تھا، کہ جو K4 سینسز ہے ہمارا منصوبہ تھا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو K4 بند کر دیا. یعنی اب آپ لوگ کبھی تو پاکستان آؤ گے نا میرے بھائی، وہ تو اوورسیز میں کبھی تو آؤ گے نا جی بچوں کو جی لے کے. تو کیا دکھاؤ کیا گے؟ دکھائیں گے؟ آپ اکیلے آتے ہو اور اپنی بیگم بچوں کو نہیں لاتے کہ یار وہ جگہ ایسی نہیں ہے، وہاں اسنیچنگ ہوتی ہے، وہاں گاڑیاں نہیں ہے، وہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو میرے بھائی سب کو، میری بہنوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، لیکن جماعت اسلامی کی گورنمنٹ بننے کے بعد لاؤ. کوشش ایوبی کرو صاحب کہ جماعت اسلامی کیا کی وجہ ہے کہ جو سینسز ہے مردم شماری جو ہے صحیح نہیں کی جا رہی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی پاپولیشن کا خطرہ ہے؟ کہیں جو الطاف حسین صاحب کا جو موقف ہے 27% اگر اکثریت آ گئی تو پھر وہ علیحدگی کی طرف وہ چلی جائے گی. کیا ذرا کھل کے بتائیے. جب مردم شماری ہوتی ہے ہمیشہ کراچی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیوں، کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھو بات تو میں نے بڑی واضح کی ہے. الطاف حسین بھائی کا ذکر آپ ایسے ہی لے آئے مزے کے لیے. میں اس کو مزے کا موضوع نہیں بنانا چاہ رہا. اچھا نہیں، وہ کیونکہ وہ بھی اسی بات پہ کام کر رہے ہیں کہ 27% کسی طرح نیشن ہو جائے تو پھر وہ یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائیں. نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی آپ لے کے آئے ہو بات. الطاف بھائی تو دیکھیے اب قصہ پاری نہ ہو گئے. ان کے وہ چھوٹے چھوٹے 1 منٹ کے کلپ آتے ہیں جس میں وہ سلوٹ بھی کرتے ہیں. وہ کرنے دیں انہیں، بیچارے کر رہے ہیں، انہیں خوش رہنے دیں ان کی زندگی میں. میں تو بات کر رہا ہوں گراؤنڈ سیاسی کیریئر اب نظر نہیں آ رہا، کچھ زیرو ہے. اب نظر آئے گا بھی تو کیا ہے اور نظر نہیں آئے گا بھی تو کیا ہے. ان پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس بات پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ مردم شماری کی صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ چلیں میں نے آپ کو بتائی نا، اگر صحیح مردم شماری ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کا پارلیمانی نظام یہاں ڈسٹرب ہو جائے گا. کراچی اور سندھ کے حوالے سے جو گورنمنٹ بنائی جاتی ہے اس کا ایک ملغوبہ ہوتا ہے کہ شہری علاقوں سے کچھ سیٹیں لے لی جائیں اور بہت ساری سیٹیں انٹیریئر کی ہمیشہ رکھی جائیں تاکہ اس کے نتیجے میں مرضی کی گورنمنٹ بنی رہے اور پورا وفاق یکجہتی میں نہ ہو. ایک پارٹی کو، جیسے اس وقت پیپلز پارٹی کو سندھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو نواز شریف کو ادھر کا اب تو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا اس بیچارے کو جو بھی ہے. تو یہ اس طریقے سے کراچی کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا 3 پارٹیوں کو جو مرکز میں آئے گی اور پیپلز پارٹی کو اٹھائیں گے اور یہاں سے دوسرے بھائیوں کو اٹھائیں گے اور ایک ایسی پارٹی بنا دیں گے کہ آپ نے لطیفہ تو سنا ہوا ہے نا کہ ڈھیلی نیکر پہنا دی بچے کو. تنگ بہت کرتا تھا، تو جب ڈھیلی نیکر اس نے پہن لی تو نیکر ہی کو پکڑنے میں وہ سارا وقت لگا رہا تھا اور شرارتیں بھول گیا تھا. تو کراچی والوں کے اوپر جو حکومت رکھی ہوئی ہے ان کو ڈھیلی نیکر پہنا دی کہ ایک سیٹ بھی کم ہوگی تو اس کو ڈر لگ جائے گا، اس کی 1 سیٹ کم ہوگی تو اس کو ڈر لگ جائے گا، عمران خان کی 6 سیٹیں کم ہوگی تو ایک تلپٹ ہو جائے گا سارا معاملہ. تو یہ ڈھیلی نیکریں پہنا کے جو چھوڑ دیا ہے سب کو، اور کراچی کے رہنے والوں کو، بلکہ ملک کے رہنے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا.
महंगाई आप देख रहे हो जी, जी, कहाँ से बिल्कुल। कहाँ पहुंच गई है, जी, जी। कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। दुनिया के आदादो शुमार अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त कराची का जो, पाकिस्तान का जो हाल महंगाई के हवाले से हुआ है। हम्म, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने जब डिस्टर्ब किया, तो कोरोना के अंदर मरीज ऐसे मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। ये जो दुनिया भर से फंड आ रहे होते हैं, ये फंड शौकत खानम के अंदर जो है वो भी बिक रहे हैं। ये पूरे का पूरा रिलीफ जो आप लोग भाई भेजते हो ना गवर्नमेंट को, जी, जी, अमेरिका से आता है ना, जी, जी, और जो हमारे कई भाई बहन वहां से देते हैं, तो ये चला जाता है तकरीबन साहब, शौकत खाना। वाज़े बता दूं इस प्रोग्राम की तवज्जो से कि बहुत सारे पाकिस्तानी साहिब हैसियत जिनकी यहाँ पर जो करोड़पति डॉलर में हैं, वो सिर्फ अच्छी क़यादत के ही वेट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अगले पिछले जितने भी कर्जे हैं मेरे ख्याल में महीनों में उतर जाएं, लेकिन सही क़यादत का वेट कर रहे हैं। जो शुरू में इमरान उन्होंने खान डॉक्टर साहब ने वगैरह जो थे उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया था कि अब कोई तब्दीली आ जाएगी, वो भी वापस आ गए। अब जब आप मजाक थोड़ा सा आपने किया है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी ऐड कर दूं कि मेरे भी, क्योंकि मेरी हैसियत एक मजदूर किसी जो है जो मंदिर भी बनाता है, मस्जिद भी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त भी हैं। तो उसमें पीटीआई के हमारे दोस्त जब पाकिस्तान जाते हैं, अभी हाल ही में भी एक दोस्त गए, उन्होंने मुझे कॉल की, कहना बिला वजह ऐसे शोर मचाया हुआ है कि महंगाई बहुत है, सेब सिर्फ 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। उनके लिए बड़ी बात, क्योंकि वो डॉलर में ख़रीदारी कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक और बात अपने प्रोग्राम की तवज्जो से बता दूं कि आने वाले वक्तों में डॉलर और रुपए की कीमत में ख़रीदारी होगी बराबर, बिल्कुल। और सैलरी तो पाकिस्तान में जो एक आम आदमी की है वो तो वही रुपए के हिसाब से रहेगी, लेकिन डॉलर के हिसाब से नहीं। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क आएगा सामने आपके। देखो तौसीफ, तुमने जो बात की है ना, थोड़ा सा ये भी है हम्म, कि आप पाकिस्तानी आपको कोई मिलता नहीं है, जी, आप आईएमएफ का आदमी उठाते हैं और स्टेट बैंक का टॉप पोजीशन पर लगा देते हैं। यानी वो तो कौमी एसिड है, उसके ऊपर आपने ड्यूटी ऑफिसर को बिठा दिया जो आईएमएफ का है, राइट। आपको सारे उसको एसिड्स का पता है कि क्या आपके पास चीजें पड़ी हैं, क्या रिजर्व आपके है, क्या राज नहीं है। फाश हो रहे हैं, आपकी जो कौमी सलामती की हाँ, चीज़ें हाँ, हैं वो फिर आपके अब आप एसेट्स हैं, वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं। एक बात तो ये, फिर हफीज शेख साहब को उठा के ले आए, वो तीनों हुकूमतों में नाकाम तरीन आदमी था, तीनों हुकूमतों में। हम्म, फिर इसी तरीके से आप टैक्स के हवाले से आप लोगों को ले आते हैं जो इंतहाई ना तजुर्बेकार। तो इसका जो हशर अल्टीमेटली होना था, वो अल्टीमेटली, और आपके जो डॉक्ट्राइन थी आपकी अपनी, जिनको आप वो न्यूटन कहते थे, जी, जी। न्यूटन साहब ने तो बर्बाद करके जो रखा। मैं क्या बोलूं, हमारे दोस्त है ना, पीटीआई के भी दोस्त हमारे हैं सब, हम एक अच्छा रिलेशनशिप रहना जी, जी। चाहिए, लेकिन परेशान है। इन्होंने जो बाहर से वो 200 अरब डॉलर पता नहीं कितने लाने थे, वो आज तक उसको डॉलर तो नहीं आए। और जो पार्टी के फंड में आए थे ओवरसीज ही कहते हैं ना मुझे जी। कि यार हमने तो बड़े पैसे दिए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा रुकवा रहे हैं कि किसी तरह ये ओवरसीज वाला मुकदमा रोक दो। उन पे तो केस चला ना कि आपने उन फंड्स का मिसयूज किया है, तो अब वो केस भुगत रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम को इस्तिस्ना होना चाहिए, उनकी जो रिपोर्ट है ना, जो फैसला आ गया है वो शाया नहीं करें आप। तो ये इस तरीके से थोड़ी गवर्नमेंट चलती है। लोग तो जो पैसे देते हैं वो पूछेंगे ना। मैंने तो वो वीडियोस देखी है कि टैक्सी चलाते हुए वो कह रहा है कि मैं इमरान खान को इतने रुपए भिजा चुका हूँ, वो जनाब काम करते हुए कह रहा है मैं इतने रुपए। अब वही लोग, हम तो आई विटनेस है यहाँ के लोगों को, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब को पैसे दिए गए, सब आई विटनेस हूँ मैं तो इन चीज़ों का। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे। जी, जी, एक और बात सुनो, अब जी, बात आगे बढ़ जाएगी। जी, जी, ये तुम्हारे के इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं, सीईओ आरिफ नकवी, जी, जी, उसने कितने पैसे दिए? देखिए, पार्टी की पूरी इलेक्शन तो उसने लड़वाया, लड़वा दिए। जी, जी, जैस वाले ने लड़वाया। अभी जैस को मराद दे दी अभी इन्होंने। वो उन्होंने पैसे भी तो दिए ना। जैस को मराद दी, हाँ ना, जी। तो उसने 50 करोड़ 5 करोड़ दिए, उसको मराद मिल गई, तो उसका टैक्स खत्म करके भाई चलो ठीक है ऑपरेशन शुरू करो। यही मामला के इलेक्ट्रिक के सीईओ के साथ है कि वो इनकी किचन कैबिनेट का मेंबर बना बैठा हुआ है, फाइनेंस एडवाइजर बना बैठा हुआ है, और दुनिया भर में वो भागता फिर रहा है। उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा बन गया। जी, जी, के अंदर। तो ये डिफॉल्टर लोग जब आपकी गवर्नमेंट में साथ होंगे, आप उनपे तो ये कहते थे ना कि चोरों का टोला है, लुटेरों का टोला है। आपके दाएं बाएं तो गंदुम चोरों का टोला आ गया, चीनी चोरों का टोला आ गया। अयूबी साहब, इसमें बात में ऐड करूंगा कि जज साहब तो सिर्फ जमानत देते हैं, आप तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवा के साइन करके भेजते हैं बाइज्जत तरीके से।
تو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ کون کر رہا ہے. ججوں کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا گیا اس صورتحال میں. ایوبی صاحب, بڑا اہم سوال آپ کو کراچی کے حوالے سے. مرحوم جناب نعمت اللہ صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے خوبصورت پلان دے کر گئے کراچی کو. اس پر مصطفیٰ کمال صاحب نے عمل درآمد کیا, کراچی کو بڑا اچھا سسٹم دے کر گئے. آج موجودہ صورتحال میں میں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں, بہت سارے لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک گولڈن چانس ہے اس وقت, میدان بالکل صاف ہے اس وقت. آپ کے پاس کیا پلان ہے اس وقت آنے والے وقتوں کے لیے؟ جگہ جگہ گڈھے ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہی وہ بنیادی سہولتیں نہیں جس کی وجہ سے لوگ دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں. ایک کریم پڑھے لکھے لوگوں کی, تعلیم یافتہ لوگوں کی, وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, خود بھی باہر چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم کہ وہ لوگ واپس آئیں, کراچی کے مسئلے حل آئیں, کیا ہے؟ کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس؟ صرف جماعت اسلامی کے پاس ایسا پلان ہے. جی, کیا صرف بتائیے. یہ میں آپ کو بالکل ٹو بی ویری فرینک, جماعت اسلامی کے پاس جو پلان ہے وہ پلان آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں. جب نعمت اللہ خان صاحب تھے, ان کا جو ویژن تھا, انہوں نے کراچی کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس بنا کے چھوڑ دی تھی, کہ جگہیں لے لی تھی. کراچی کے لیے الیکٹرک ٹرین کا منصوبہ موجود تھا, کراچی کے لیے وہ ٹرام سسٹم دوبارہ سے ریوائز کرنی تھی, کراچی کے لیے ماس ٹرانزٹ پروگرام موجود تھا, اور کراچی کے ارد گرد دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے سرکولر کہ نو بائی پاس پورا, کہ بڑی گاڑیاں یہاں سے نکل جائیں گی, پورٹ سے یہاں چلا جائے گا, تو پوری کراچی کے گرد ایک اس طریقے سے جس کا آدھا سسٹم تھوڑا بہت ابھی بن گیا ہے, یہ سب نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن تھا. اسی طریقے سے کراچی کو مختلف انڈسٹریل زونز میں تقسیم کر کے, تاکہ جو ٹرانسپورٹیشن کا رش آ جاتا ہے شہر کے اندر, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. پانی کے چھوٹے اور بڑے منصوبے ملا کے جو سارے کا سارا نظام نعمت اللہ خان صاحب نے دیا تھا, آج تک اسی پہ کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جی مصطفیٰ کمال نے کچھ کام کیا, تو نعمت اللہ خان اتنا کام کر چکے تھے کہ ان کی تختیاں اتار کے اس نے تو اپنے نام کی تختیاں لگائی ہیں, اور یہ سارا میڈیا گواہ ہے اس بات کا. لیکن میڈیا پہ ایک پریشر ہوتا تھا, ظاہر ہے اس گورنمنٹ میں تو آپ رہتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں سکتے نا. آپ سانحہ بلدیہ میں دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ 250 لوگوں کو آپ جلا دیں فیکٹری کے؟ کبھی کسی دنیا میں ہوا ہو؟ بھائی 9/11 پہ تو اتنا پھڈا ہو گیا, تو جو پاکستان کا 9/11 تھا آج سے 8 سال پہلے, سانحہ بلدیہ, اس میں کون پارٹی ملوث تھی؟ جانتے ہیں نا سب کو. تو وہ جل گئے, لوگ مر گئے. اچھا, اب انہی لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ واشنگ مشین میں تھوڑا سا سرف وغیرہ ڈیٹرجنٹ ڈالا, دھو کے نکال دیا. بلکہ وہ تو اپنی تقریر میں کل کہہ رہے تھے کہ کیس بن جائیں گے, مارے جاؤ گے, میرے پاس آ جاؤ, بچ جاؤ گے. کیا وجہ ہے کہ بلدیہ کی جو فیکٹری تھی اس کو جلایا گیا, بھتے کی اداب لیا, اس کو بہت متنازع بنا دیا گیا, کورٹ کے اندر الگ بیان, وہاں کے مقامی جو لوگ کام کرتے تھے. حادثے کے فوراً بعد کی ویڈیو ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے مجھے بھیجی, میں اگر اپنے پروگرام کے توسط سے کوشش کروں گا کسی دن کہ اس کو آن ایئر کیا. انہوں نے ایک الگ بیان دیا بالکل ہٹ کر کے, کون لوگ تھے, کون لوگ آئے ہوئے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب الگ بات کر رہے ہیں. اس فیکٹری میں بڑا اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس فیکٹری میں بنتا کیا تھا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اٹلی کی ایک کمپنی تھی جس کی جینز یہاں پر بنتی تھی, جرمنی کی, اور ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں سے جو سامان جاتا تھا, لوگ کام کرتے تھے, اچھے خاصے ملازم تھے, 3 شفٹوں میں کام ہوتا تھا. لیکن وہ جو ان کا ایک بھتہ سسٹم تھا اس پارٹی کا, اس نے اپنا اس وقت کا حماد صدیقی کو ہی ٹارگٹ دیا کہ ہر فیکٹری سے لیتے تھے. بھائی یہ کون سے آسمان سے اترے تھے کہ نہ دیتے. پھر یہاں پر ایک مرحوم کا انتقال ہو گیا, ان کے ذریعے ایک ڈیل بنی, عالم دین تھے اس علاقے کے, ان کے ذریعے ڈیل بنی. تو یہ سارا معاملہ تھا کروڑوں روپے کا بھتہ. تو وہ جو بھائلا وغیرہ ہیں, ارشد بھائلا, یہ انہوں نے دبئی میں جا کے ریکارڈ کرایا بیان, کیا ان سے کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے لوگ اس میں انوالو رہے. لیکن میں تو وہ کمیٹی چلا رہا ہوں نا, جو میں نے تو ریہیبلیٹیشن کا کام کیا ہے. 250 سے زیادہ 259 جو وہاں وکٹمز ہیں, جو شہدا ہیں, ان کے لواحقین کے ساتھ تو میں کام کر رہا ہوں, جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. ریہیبلیٹیشن کا ہم نے کام کیا. بھائی 2 سال تک تو وہ بول نہیں سکتے تھے نا. سیکٹر کے لوگ جاتے تھے کہ اگر خبردار کسی میڈیا کو تم نے بیان دیا تو مار دیں گے اور یہ کر دیں گے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, لیکن اب تو گراؤنڈ پہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں, بالکل صاف ہے. اب کیوں نہیں آتے؟ کون نہیں آتے؟ وہ جو اونر جو ہیں فیکٹری کے, وہ آتے پاکستان. نہیں, وہ اس کو نہیں چلا پائیں گے, اس لیے کہ یہاں پر ابھی بھی تو وہ ایلیمنٹس موجود ہیں نا جو ان کے ساتھ معاملات کریں گے, اور بہت بڑی دھمکیاں ہیں. یعنی جب آپ دیکھیں نا, کورٹ کے فیصلے چینج ہو رہے ہیں, ان کو ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کے آدمی کو اٹارنی بنایا ہوا ہے,
تو وہ تو ان کو ریلیف دینے کا کام کرتا ہے. بڑے بڑے جو مجرم تھے ان کو نکال لیا گیا, چھوٹے چھوٹوں کو, چوکیدار کو, اس عمر کو قید ہو گئی, اس کو یہ عمر ہو گیا. قید, یہ سارے ظلم ہے نا. جو اب آپ اور اس کو کیوں نہیں لاتے حماد صدیقی کو, آپ رؤوف صدیقی کو جو اس وقت وزیر صنعت تھا, جس کے کہنے بڑی کے اوپر بچے کی رقم ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی, آپ اس کو نکال دیتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل جو پریشرز ہوتے ہیں, تو کیسے کوئی پاکستان میں آ جائے گا؟ یہی وجہ سے تو ہمارے انویسٹر نہیں آ رہے, یہی وجہ سے تو جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں باہر, اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پورے وقت میں یہاں کچھ کریں, وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. کراچی سے سارے سرمایہ دار چلے گئے, پنجاب چلے گئے, یہاں تک کہ بنگلہ دیش چلے گئے. ابھی میں دیکھ کے آیا بنگلہ دیش میں فلاں برادری فلاں ٹیکسٹائل لگا رہے ہیں, چھوٹے یونٹ لگا رہے ہیں. یعنی پاکستان اور کراچی کو جو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا, اس کراچی کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا. اس کے باوجود یہ بڑا لیکن عظیم ایوب صاحب وہاں پر فیکٹری میں کیمرے بھی تھے جو گراؤنڈ فلور کے, وہ غائب ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. اور کپڑا کون سا بنتا تھا اس بارے میں بھی بات نہیں آ رہی, کیونکہ اس وقت جو تھا میں قطع کلامی, کیونکہ میں جو دیکھتا تھا, میں تو امریکہ میں تھا لیکن میں یہاں سے دیکھتا تھا, اور بہت دفعہ شکایتیں بھی کی گئیں اور بتایا بھی گیا بڑے واضح پروگرام میں, الفاظ میں مذمت بھی کی گئی جو کراچی میں جو حالات چل رہے تھے, بتہ اٹھانا, بوریاں, یہ وہ. کیا وجہ تھی کہ وہ تو صرف 2 آدمی یہ کام کر سکتے تھے, صرف جاتے آرام سے لے کر آ جاتے, کروڑوں کیا 2 کروڑ کیا 3 کروڑ, کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی جس وقت طوطا بول رہا تھا. لیکن ایسا کیا تھا کہ صرف اسی گارمنٹ فیکٹری کو ٹارگٹ کیا گیا؟ نہ اس گارمنٹ فیکٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. پوری لسٹ ہوتی تھی, وزراء کی ذمہ داری لگتی تھی کہ تم اس جگہ فون کرو گے, تم اس جگہ فون کرو گے, تو اس ایریے کی بلدیہ کی ذمہ داری تھی. بلدیہ ایریا لگتا ہے, اس سیکٹر کی ذمہ داری تھی, جس کا وہ سیکٹر انچارج تھی, اور اس سے پہلے والا سیکٹر انچارج وہ اس کی سپورٹ کے لیے تھا. یہ دونوں اس فیکٹری میں ملازم بھی تھے, اور ملازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو رکھوایا گیا تھا کہ تاکہ وہاں سے وہ آ کے کام کرنے والوں سے ہر مہینے بھتہ لیتے تھے نا. ہر ایک کو, جس کو 1200 ملنے اس کو 1000 روپے دیتے تھے, یعنی ہر ایک کا فکس تھا, ایک بھتہ تو وہ آتا تھا. پھر جب ان کو ضرورت پڑی لندن بھیجوانے کے لیے, تو ہر فیکٹری پہ ایک ٹارگٹ رکھا گیا. نیگوسیشن ہوتے ہوتے تھوڑا یہ بھی مان گئے تھے کہ ہم اتنے کروڑ دے دیں گے, تو اتنے کروڑ سے ان کی رال اور ٹپکی کہ نہیں اتنے کروڑ نہیں چاہیے. اب دیکھو اصل بات کیا ہوئی. وہ عورت جو صفائی کرتی ہے, اس نے یہ بتایا کہ ہاں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, جو پوچا میں لگا رہی تھی وہ اس طرح کا, یعنی پہلے اس کو دھویا گیا, پوچا لگایا گیا ایک کیمیکل کے ذریعے, اس کے بعد ماچس دکھائی گئی. جو بچ سکے فوراً وہ تو نکل لیے, جو بیچارے اندر تھے وہ نہیں آ سکے. اس عورت کو اس بیان کے جو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور میں نے یہ کر دیا ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, تو اگلے دن اس عورت کا مرڈر ہو جاتا ہے. ارے اچھا, یہ بات بڑی اہم بات بتائی آپ نے. ہاں, ایک اور مزے کی بات کہ یہ جو مجرم ہے جو پکڑا گیا بھولا, یہ بھولا تو کیمپ لگا کے, امدادی کیمپ لگا کے وہاں 1 ہفتے تک بیٹھا رہا. امدادی کیمپ زبیر صاحب تھے تو 2 سال تک ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے, کام بھی کرتے رہے, پیسے وصول کرتے رہے فیکٹری کے شہدا کے نام پہ. اس وقت لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو وہاں کا انچارج تھا, اس نے ہی تو یہ سارا کیا ہے, تو یہ پاکستان سے بھاگ گیا. پھر وہ دوسری کہانی کس طرح پکڑ کے لائے. تو بھائی اس وقت تو یہ صورتحال تھی. تو اس صورتحال میں بتائیے کون کیسے آ جاتا. آج لوگوں کو زبانیں ملی ہیں, ہم نے اس وقت بھی بہرحال بولا تھا, لیکن آج لوگوں کو زبانیں ملی ہیں, خوف نکلا ہے, اور پورے کراچی کے اندر لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ملا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن وہی مجبوری حکومتوں کی کہ اگر یہ 6 سیٹیں ہمارے ساتھ ملی رہیں گی تو ہماری نیکر ذرا ٹائٹ رہے گی. اس وجہ سے یہ لے کے پال رہے ہیں, ان لوگوں کو چلا رہے ہیں. جب ضرورت پڑے گی 2-4 سیٹیں دلوا کے اپنی مرضی کا وہ اعتماد حاصل کر لیں گے. تو لیکن اب کراچی تبدیل ہو رہا ہے, اسپیشلی جب سے توصیف یہ ریفرینڈم کے نتائج آئے ہیں. لوگوں نے یہ بڑا اہم اقدام ہے آپ کی پارٹی کا, ایک پیج پہ پورا کراچی آ گیا ہے, ایک پیج پہ پورا کراچی آ گیا ہے, تو بڑی ہوپ ہے. اور اب میں کہتا ہوں ہمارے اوورسیز دوستوں سے کہ اب اپنا جو ووٹ ہے وہ آپ باہر رہتے ہوئے بھی جماعت کے لیے نہ صرف استعمال کروائیں, بلکہ اپنے عزیزوں کو یہاں کہیں کہ دیکھیں یہ ہم اس وقت جو کراچی والے ہیں نا, اور جو آپ کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں, ہم آئی سی یو میں رہ رہے ہیں, ہمیں آئی سی یو سے نکالو, اس کراچی کو آئی سی یو سے نکالو. اس کی ایک ہی سبیل ہے, وہ یہ کہ آپ جماعت اسلامی کو اس دفعہ منتخب کروائیں جب بھی الیکشن ہو.
تو آپ ایوبی خود صاحب دیکھیں. ابھی ایک بہت اہم واقعہ ابھی رونما ہوا، پانی بھر گیا علاقے میں، نئے نازم آباد کے حوالے سے نئی کنسٹرکشن ہے، نیا علاقہ ایک انڈسٹری کا کوئی علاقہ تھا، اس سے بنایا ہے نئے طرز پر. بڑی عجیب چیزیں دیکھی گئیں کہ پانی جو ہے وہ پورے عدد مکانات ڈوبے، کوئی مینوفیکچرنگ کوئی عملہ نہیں تھا. ایون یہ کہ جو لوگ 16 ووٹ لے کر 16 ایم پی ہیں ان کے، وہ لوگ بھی غائب نظر آئے، اور جس علاقے کے لوگ تھے ان کی دیواریں، جو وہاں کی ایک مینجمنٹ بھی ہے اس نے بھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ اونچی دیواریں، کیونکہ میرے بھی اپنے کچھ عزیز و اقارب کے گھر ہیں وہاں پر، تو وہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ وہاں کی اتنی سختی ہے، لیکن اس کے بعد بڑے برے حالات دیکھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہاں پر. دیکھیں یہ تو ابھی آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھی ہو، پوری سوشل میڈیا پہ بھی چلی، ٹی وی پہ بھی چلی، کہ جماعت اسلامی نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے. ہوا یہ کہ یہ جو جگہ تھی، یہ منگو پیر کا علاقہ، ایک طرف لگتی ہے پیپل اسٹیل، چونکہ فوج کی اس طرح کی ٹیریٹری ہے، اور اس کے ساتھ میں جاویدہ سیمنٹ تھی. اس سیمنٹ کے اندر نعمت اللہ خان نے، یہاں چونکہ پانی آتا تھا تو اس جگہ کو جھیل کہہ دیا تھا کہ اس کو جھیل بنائیں گے. پروجیکٹ بھی یہ تھا، یہ جھیل بنے گی اور کراچی کا جو پانی ہے وہ یہاں جمع ہوگا، تاکہ یہاں پر سبزی اور یہ چیزیں اور زمین کا ری انفورسمنٹ اوپر آ جائے. ٹھیک ہے جی، پانی کا لیول اوپر آ جائے. تو یہ جھیل کے لیے ڈکلیئر جگہ تھی. بدقسمتی سے جب پیسے بنانے کا عمل شروع ہوا اور وہ پہاڑ ختم ہوئے، سیمنٹ بننا بند ہوئی، تو جاویدہ والوں نے 2 فائنینسر کو ساتھ ملایا جو اس وقت حکومت میں بھی شامل ہیں، عمران خان کی. تو نیا نازم آباد کا پروجیکٹ لانچ کیا. اس پروجیکٹ میں جو پرٹیکولر جگہیں تھیں جو جھیل کی جگہ پہ بنائی گئی تھی، یہاں 400 سے زیادہ گھر ہیں. ان 400 کے 400 گھروں میں صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ابھی وزٹ کر کے آئے ہیں، دیکھا ہے کہ 8-8 فٹ اور 7-7 فٹ یعنی یہ ہائٹ کے اوپر تک پانی تھا. تو نیچے کا سارا فلور ڈوب چکا تھا. ساری الیکٹرانک کی چیزیں اور گدے اور تکیے اور بستر جو گھرستی نیچے تھی وہ برباد ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ غریب اوپر کے چلے گئے جہیز، غریب کی بچی کے اور لیے جو سب برباد بھائی ہوئے. وہ ریسکیو کر ہی نہیں سکے، کیونکہ جھیل میں جب پانی آتا ہے نا تو چاروں طرف سے پہاڑوں سے پانی آیا پانی ہے. اور اس جگہ پہ ڈمپ ہو گیا. نتیجہ اچھا، اس انتظامیہ نے کہا کہ ہماری تو پروجیکٹ کی بدنامی ہو جائے گی، ابھی تو مزید گھر بیچنے ہیں، پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں. انہوں نے کسی ریسکیو ٹیم کو، ایون جماعت اسلامی کی ٹیم کو، الخدمت کو، اے دھی کو، ٹی وی والوں کو، کسی کو اندر نہیں آنے دیا. مجبوراً لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپروچ کر کے نیوی کی ریسکیو منگائی اور نیوی والے وہاں پر آئے ہیں. تو لوگوں کو، اور جو مریض تھے اور جو بوڑھے تھے، بچے تھے، ان کو وہاں سے ریسکیو کیا. اور ایک دن میں یہ کام نہیں ہوا، یہ 4 دن مستقل. تو اتنا یہ کیا ہوا؟ یہ جو فراڈ ہے، پیسے بنانے کا عمل. تو آپ جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے، متاثرین کے ساتھ. ہم نے اس کیس کو جیسے بحریہ کو ٹیک اپ کیا، جیسے دیگر سوسائٹیوں کی لوٹ مار کو ٹیک اپ کیا، ہم نے نیا نازم آباد کو بھی ٹیک اپ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ان کا حق دلوائیں گے. یہ بھول ہے کسی بلڈر کی کہ وہ حکومت میں شامل ہے تو ان کا حق نہیں دے گا اور ان کا اس طرح کر لے گا. تو جو وعدے کیے تھے اس میں وعدہ یہ تھا ریزیڈنٹ سے کہ میں اس جھیل کی جگہ کا ڈرین بناؤں گا، اس ڈرین سے پانی نکلا کرے گا، تو آپ لوگوں کو یہ نیچے والی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو سمپل یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کروڑوں روپے کی پڑھائی، ہم نوکری پیشہ لوگ ہیں، ہم نے یہاں پیسے جمع کر کر کے گھر لے لیا ہے. اب ہمیں آپ نے 2 مونسون کے اندر برباد کر دیا ہے، ہم تیسری مونسون برداشت نہیں کر سکتے. پانی کا ڈرین بنایا جائے، جو راستے وہاں سے نکاس کے ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں. عام حالات میں اتنی بڑی جھیل کو آپ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں سے نہیں نکال سکتے. اس کے لیے آپ کو پورا ایک پراپر نظام بنانا ہوتا ہے. ہم وہ ایکسپرٹی بھی دینے کو تیار ہیں. پبلک ایڈ کی انجینئرنگ ٹیم آپ کے ساتھ مل سکتی ہے، لیکن لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اور میں تو گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بلڈر پہ بین لگایا جائے. بھائی یہ اگر کراچی کے 8-9 ہزار لوگوں کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ریسکیو ٹیموں کو نہ آنے دیا جائے، تو وہ کس نوعیت کا آدمی ہوگا؟ اندازہ تو لگائیے اس کی صفاقیت کا. کہ ایک طرف ہے کراچی والے کیا ہے یار، ایک طرف آپ 250 لوگوں کو جلا دو اور کوئی پرسان حال نہیں، دوسری طرف آپ 8,000 لوگوں کو ڈبو دو، کوئی پرسان حال نہیں. تو ایسا کب تک چلے گا یار؟ آخری سوال، چل نہیں سکتا. بڑا اہم سوال آخری آپ سے اس قلیل وقت میں. ہم نے بڑی لمبی آپ سے آج گفتگو کی، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز جو کراچی کی ہیں آپ نے بڑی اچھی منظر کشی کی اور ان کو بتایا لوگوں کو ایک جو پرابلمز ہے کراچی کے اور جو جس طرح مافیا سب کام کر رہے ہیں.
نجیب ایوب صاحب، ہم بات کرتے ہیں 12 مئی کی، ہم بات کرتے ہیں بلدیہ کی فیکٹری کی، ہم بات کیوں نہیں کرتے کہ جب اورنگی ٹاؤن میں قتل و غارت گری ہوئی، ہم بات کیوں نہیں کرتے سراب گوڈ کے اوپر، جب ہم بات کیوں نہیں کرتے کہ جب بی بی کے اوپر حملہ ہوا کراچی میں اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے اور گاڑیاں سینکڑوں جلا دی گئیں. ہم بات کیوں نہیں کرتے کہ جب علاقوں کے محاصرے ہوئے، لوگوں کو نیم برونا کر کے ان کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر روڈ کے اوپر بٹھا دیا گیا، اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ صرف وہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ جو مخالفین کی طرف سمجھ میں آئے، یا مخالفین جو ہیں وہ دوسری پارٹی کی جو اقتدار میں ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دنیا اتنی تیزی کے ساتھ سانحات ہو رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آج آپ ایک منظرنامے میں بیٹھے ہیں، 2 دن کے بعد منظرنامہ پوری دنیا کا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سانحہ علی گڑھ ہوا، جماعت اسلامی نے بات کی، مدد کی، بات جی نہیں کی، مدد کی. مجھے یاد ہے حیدرآباد میں کا واقعہ جوان ہوا. تھا، اب جی تو میری داڑھی سفید ہوئی ہے. جی جی اچھا، حیدرآباد کا قلعے کا واقعہ ہوا، یہ کراچی میں تو نازآباد عباسی شہید پہ ہم نے کیمپ لگایا نا بھائی. ہم نے جماعت کے لڑکوں کو اور بچوں کو بلایا کہ خون دو، 3 دن اسٹرائک رہی وہاں، اسٹرائک کوئی رہی. یہ ہم نے کیا نا، یہ ہم نے کیا. لیکن آپ سازش کو سمجھے کہ کس طریقے سے کراچی کو بھائیوں اس کو لڑوایا گیا. یہ فضا تو گوہر ایوب نے بنائی نا. ہم نے اس وقت بھی بات کی، ایوب خان کا جو بیٹا تھا اس نے تو کراچی میں آ کے یہ نعرہ لگایا تھا نا کہ اب ادھر سے پٹھان آ رہے ہیں تو وہ یہ کر دیں گے، اور ڈر کے مارے اس وقت کی جو آبادی تھی وہ ادھر ادھر رشتہ داروں کے بھاگنا شروع ہو گئی. تو یہ حملہ کس نے، یہ بھائی کو بھائی سے لڑوایا کس نے، اور لڑوانے کا فائدہ ہمیشہ جاتا کس کو ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا، یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ لڑوانے کا فائدہ جاتا کس کو ہے؟ کہ کراچی کا جو مینڈیٹ کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کرو. ادھر ایک دور آیا جس دور میں یہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی تو قوم پرستوں کو ابھارا گیا، سندھ کے اندر فلاں نام فلاں نام فلاں نام، قوم پرست جناب راج کر رہے. اچھا، اس قوم پرستی کو دبانے کے لیے کراچی میں دوسری قوم کو چلایا گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یو گاٹ مائی پوائنٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. کس طریقے سے، تو اس طریقے سے جب یہ سارے چکر شروع ہوں گے تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشرا زیدی کا انتقال تو میرے سامنے ہوا نا. جی جی میں کالج میں پڑھتا تھا، میرے سامنے گورنمنٹ کالج نازآباد میں پڑھا ہوں. بشرا زیدی پہ کس طرح لوگوں نے جلوس نکالے، کس طریقے سے لوگوں کو دیکھیے. اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، سب لوگ ایک جماعت تھے کہ ظلم کسی کا برداشت نہیں کرے. اس کے بعد ہر جماعت میں ڈال دیا نا بدماشوں کو، ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ہر پارٹی کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹ ڈال دیے گیا کہ لڑو. ہاں، بدماشوں کو شیلٹر مل گیا، انہوں نے ہر ایسا شیلٹر کہ اب پگڑیوں کے اندر بھی شیلٹر مل گیا کہ میں لال پگڑی پہن لوں گا تب بھی شیلٹر، میں ہری پگڑی پہن لوں گا اس میں جا رہا ہے. تو یہ جو کیا گیا لڑوانے کا عمل، عقل مند آدمی، پڑھے لکھے آدمی اس کو غلط ہی سمجھتے رہے. غلط کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا جائے گا. جی، اس آخری کبھی بھی سوال ہمارے ایک لسنر نے بڑا اہم سوال آپ سے کیا ہے، صحیح نہیں کہا جائے گا. آئی لینڈس کے حوالے سے ہمارے ایک لسنر نے سوال پوچھا ہے، لہذا ہم نے حق اور ایوبی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی آئی لینڈ، جی، آئی لینڈس کے حوالے سے جو ابھی سندھ حکومت اور پی ٹی آئی میں ایک رسہ کشی چل رہی ہے، ہمارے ایک لسٹر نے سوال کیا کہ آنے والے وقتوں میں آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے انڈر میں ہوں گے؟ آیا سندھ گورنمنٹ کے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ جزیرے جو ہیں اس پر ایک نیا محاذ کھل گیا ہے اور اس پر ترقیاتی کام کرنے کی سوچ رہی ہے پی ٹی آئی؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ یہ ایک پولیٹیکل اسٹینس ہے. جماعت اسلامی نے اس آئی لینڈز کو لینے کی مخالفت کی ہے، اور جو یہاں کے آبائی لوگوں کا حق ہے ان کو نہ دیا، کسی اور کو لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی کا بڑا کلیئر موقف ہے. اب اس کے پیچھے میں کہانی بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت چل رہا ہے چائنا کے ساتھ معاملہ. چائنا وہاں کے سارے جزیروں کے اوپر اپنا تسلط. نجیب صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سی اپنی ایک طرف وہ بندرگاہ بن گئی ہے کر لیجیے گا، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. جی ہیلو ایوبی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیا ماہی گیروں سے ان کا بزنس چھین لیا گیا، مچھیروں سے، اور بڑے ٹرالر اب جو ہے وہ اپنے جال بچھا کے ساری مچھلیاں لے جائیں گے.
آپ کی آواز تو آواز ہے کہ یہ جزیرے اسی کو انہی کے مقامی لوگوں کو دیے جائیں، انہی کا اختیار ہے، انہی کی زمین ہے، اس پہ وفاق کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وفاق اگر لے جائے گی تو وہ چائنا اور دوسری بڑے ٹرالرز کو وہاں پر کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ بھوکے مر جائیں گے بیچارے۔ اسی طریقے سے وہاں کی زمین وہاں کے لوگوں کا حق ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ڈیل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ ہتھیا لیں۔ اگر یہ ہتھیانے کا کام شروع ہو گیا تو خدا نخواستہ کا بات تو بہت آگے بڑھ جائے گی۔ یہ حساس چیزیں ہیں، اور یہاں پر پوری بارڈر لگتی ہے انڈیا کے ساتھ تک، یہاں پر تنصیبات ہیں بے شمار، تو اس طریقے سے یہ قطعی جو ہے ہم جماعت اسلامی اس کی حمایت نہیں کر سکتی، وفاق کو اس طریقے سے ڈاکہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ شکریہ نجیب ایوبی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا۔ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، ہم نے بہت سارے آپ سے سوالات کیے کراچی کے حوالے سے، ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی اور بتایا کہ لوگوں کو آگاہی دی کہ کیا مسئلے مسائل ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جماعت اسلامی کے پاس بڑے اچھے سلوشن موجود ہے کراچی کے لیے، یقیناً میسور پاکستان کے لیے آپ نے ماضی میں بھی کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوست میرے بھائی احتشام الدین ارشد صاحب اور احمد کریم جانگڈا صاحب جو بڑی اہم کا جو پریزیڈنٹ ہے FOH کے، بھی بڑی اچھی ان کی خدمات ہیں، اور وہ وہاں میسور پاکستان کے کیمپوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے بیت روم اور پانی جیسی بنیادی اور تعلیم جیسے اہم چیز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں اپنے پروگرام کی توسط سے بھی کہوں گا کہ ان حضرات کی پلیز ہیلپ کیجیے۔ راشد منہاس صاحب بھی ہیں، ہمارے طارق منہاس صاحب بھی ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ایک دفعہ دوبارہ سے۔ اسی طرح آپ کو ایک مباحثے میں بھی زحمت دیں گے، اس میں ہم 2 پارٹیوں کے لوگوں کو بھی دعوت دیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے آپ سے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے، آپ نے ہماری موجودگی غیر موجودگی میں بات کی، تو ہمیں بھی ہمارا موقف بیان کرنے کا موقع دیا جائے، تو یقیناً گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے بڑی طویل گفتگو کی، اور یقیناً کراچی سے تعلق رکھنے والے اور پاکستان کے وہ لوگ جو کبھی کراچی آئے بھی نہیں ہیں اور کراچی سے بڑی انسیت رکھتے ہیں، تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ کراچی کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کس طرح کراچی کا استحصال کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو لاوارث یتیم بچہ سمجھ کے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تو سامعین، ہمارے ساتھ جناب نجیب ایوبی صاحب تھے، پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں اور جماعت اسلامی کے انتہائی سینئر کارکن بھی ہیں، اور ان کی آپ نے خوبصورت گفتگو اور بڑی معلوماتی گفتگو سنی، یقیناً پسند آئے گا آپ کو۔ اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں، آج بڑی اہم آپ سے گفتگو کریں گے، انتخابات سر پر ہیں امریکی، اس پہ گفتگو کریں گے، انٹرٹینمنٹ ٹائم بھی ہے ہمارے پاس، میں آپ کو گیت بھی سنائیں گے اور آپ کو نعت بھی سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور جتنے بھی میرے فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے آپ کو سب کو خوش آمدید۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی امپورٹنٹ ہے، پروگرام کو شیئر بھی کیجیے اور فیڈ بیک کرتے رہیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے، بہت خوبصورت ریٹ ہوتے ہیں، آدمی جائے اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے اب ریٹ کو فوراً لے لیجیے جائے۔ انشاءاللہ حج بھی جلدی شروع ہو جائے گا اور عمرہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو پلیز آپ جائیے ان کے پاس۔ اس کے بعد فریسکو نمکو USA میں اور شکاگو میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈے فریش ملک ہے بچوں کی توانائی کے لیے، بڑا اچھا ملک ہے، اس میں پروٹین ہے، ہر گھونٹ جو ہے توانائی سے بھرپور ہے، اور اس کے چاندنی بہت ہی بہترین ملبوسات ہیں ان کے پاس شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے۔ سنیے، ایک اسپانسر ہمارے ایڈ ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa,
and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. मोज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and the magic of saffron. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज़्ज़त से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क। सामीन, आपने हमारे स्पॉन्सर और ऐड सुने, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। इनकी प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कीजिए। चांदनी ब्यूटीक हैं, डे फ्रेश मिल्क, फ्रेस्को निम्को और दूसरे अहम प्लेजेंट ट्रैवल जो हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं। आपको एक खूबसूरत सा एक टीज़र सुनाते हैं जनाब रिजवान वली मोहम्मद की आवाज़ में, जो फ़र्जन है जनाब हबीब वली मोहम्मद मरहूम के। उन्होंने एक पश्तो गीत गाया है और उसका शुरू में स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा उन्होंने म्यूज़िक भेजा है आपके लिए। सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इसके बाद हम आपको परवेज़ अनवर वदावन साहब की शायरी सुनाएंगे। जी। और सामीन, आपको बताते चलें, इस टीज़र को स्पॉन्सर किया था जनाब एजाज़ हुसैन साहब ने, बॉस साउंड के रूए रवा। अगर आपको लाइटिंग साउंड सिस्टम की ज़रूरत है तो एजाज़ साहब से कांटेक्ट कीजिए। एक उनका खूबसूरत सा ऐड सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
साउंड एंड लाइव कॉन्सर्ट हो या फिर डीजे गीत गजल और दूसरी तमाम तकरीबात के लिए हमसे राब्ता करें। राब्ते के लिए एजाज हुसैन 773-313-7187। तो सामीन एजाज हुसैन साहब से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। साउंड सिस्टम, लाइटिंग और आपको फ़नकार भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी महफ़िल को मज़ीद पुरवकार बनाना है अपनी महफ़िल को, तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अब टाइम हुआ है जनाब परवेज़ अनवर वदावन साहब की शायरी का। सुनिए उनकी खूबसूरत शायरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें एक पोइम बना रहे हैं जिसका उन्वान है दौलत फितना है। वाह। ठीक है, तो ये मैं शुरू करता हूँ। दौलत फितना है आजकल सब बुराइयों का, दौलत फितना है आजकल सब बुराइयों का, हक मार लेते हैं जो बहन भाइयों का। बिल्कुल सही कह दिया आपने, सच कह दिया आपने। हक मार लेते हैं जो बहन भाइयों का, फिक्र कोई नहीं होती ज़माना क्या कहेगा, फिक्र कोई नहीं होती ज़माना क्या कहेगा, सिलसिला शुरू हो जाता है इनकी रुसवाइयों का, सिलसिला शुरू हो जाता है इनकी रुसवाइयों का, जो कब्ज़ा कर लेते हैं गैरों की ज़मीनों पे, जो कब्ज़ा कर लेते हैं गैरों की ज़मीनों पे, सफ़र शुरू होता है फिर इनकी बुराइयों का, सफ़र शुरू होता है फिर इनकी बुराइयों का, चंद टके की मदद करते हैं बहन भाइयों की, चंद टकों की मदद करते हैं बहन भाइयों की, हक जताते हैं उन पर अपनी मेहरबानियों का, हक जताते हैं उन पर अपनी मेहरबानियों का, दौलत ज़मीन जायदादें सब छोड़ जाएंगे, दौलत ज़मीन जायदादें सब छोड़ जाएंगे, कैसे सामना करेंगे आखिरत के अज़ाबों का, कैसे सामना करेंगे आखिरत के अज़ाबों का। तो भाई ये देखो, हमने आज जो पोइम बनाई है ये सब एक समझाने के लिए होती है कि दुनिया है तो चंद दिन के लिए, और इसमें आप ना दौलत के पीछे, बुराइयों के पीछे, गुनाहों के पीछे मत भागो, आखिरत भी आने वाली है। आप देखो, अल्लाह माफ़ करे कि ये जो कोरोना आया हुआ है, रोज़ाना सैकड़ों बंदे मर रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं था कि कल कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएंगे और सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाएंगे। हत्ता कि उनको दफनाने के लिए भी शायद कोई नहीं आता कि जी कोरोना है, हम तो नहीं जाएंगे। तो वो फिर डॉक्टर, नर्सें और जो भी अमला होता है वही उनके कफन दफन का बंदोबस्त करते हैं। तो भाई ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप जहाज़ों पे उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, तो ये सब आर्जी है। असल तो है कि आप जन्नत के बागों में फिरें और आखिरत की फ़िक्र करें और एक दूसरे से नेकी और मोहब्बत का सिला करें, बड़ी खुशी होगी। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमें और आपको सबको अच्छे अमाल करने वाला बनाए, आमीन। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब खैरियत से रहें। अल्लाह अल्लाह। बहुत शुक्रिया वदावन साहब, बहुत खूबसूरत आपने शायरी की, बहुत ही ज़बरदस्त, हार्ट टचिंग थी। और यकीनन जब मैं मदर्स डे या फादर्स डे पे ये प्रोग्राम करता हूँ, अपना एक मखसूस फ़ादर की जो अहमियत है उसके हवाले से, और मदर की जो माँ की जो अहमियत है अपनी ज़िंदगी में उसके हवाले से, मैं ज़रूर ये आप प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोग जो हैं वो ऐसे ही जो आपने अपनी शायरी के थ्रू मैसेज दिया ऐसा ही है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मैं जो लोगों की बातें सुनता हूँ कि लोग अपने वालिद को या वालदा को बड़े हंसी खुशी नर्सिंग होम में या हॉस्पिस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हॉस्पिस कितनी ख़तरनाक जगह है, वहाँ मरने के लिए लेके जाया जाता है आदमी को, और उसका दम निकल जाता है, उसको ऐसी अद्वियात दे दी जाती हैं कि उसको पता है वो गुनूदगी में ही होता है, और बड़े हंसी खुशी छोड़ के आते हैं कि हम उनकी खिदमत नहीं कर सकते, तो उनके लिए आसानी है, नर्स भी होती है, मेल नर्स भी होता है, वो भी टेक कर लेता है। लेकिन कितना अच्छा होता है कि जब ख़जाने लुट रहे होते हैं, माँ बाप की बीमारी में आप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, और
کچھ گھر کے میں ایسے بھی لوگ میرے پاس قصے کہانیاں ہیں جو ریئلٹی ہیں بالکل، جو آنکھیں دیکھی ہیں کہ وہ سیاست، گھریلو سیاست سے باز نہیں آتے. وداون صاحب آج آپ نے بہت سارے لوگوں کے دل کے تار چھڑ دیے ہیں، لیکن یقیناً ہم اس پہ ایک خوبصورت پروگرام کرتے ہیں. آئے 14 سال میں نے تقریباً 14 پروگرام ماں کے اوپر اور والد محترم کی عظمت کے اوپر کیے ہیں، ہر دفعہ مدرس اور فادرس ڈے پر، اور لوگوں کو یہی آگاہی دی کہ خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کریں، کہ گھریلو لڑائی جھگڑے رنجشیں آپس میں بہن بھائی کے اختلافات کی بھیٹ نہ چڑھائیں ان چیزوں کو. بڑی اہم گفتگو آگے کر کے کریں گے ہم آپ سے اس حوالے سے کہ کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور اس پہ کچھ معلومات آپ کو فراہم کریں گے، کچھ پریڈکشنز بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. شازیہ کوثر پاکستان کی معروف گلوکارہ بھی ہیں اور نعتیں بھی بڑی اچھی پڑھتی ہیں. انہوں نے ایک بہت خوبصورت نعت بھیجی ہے. پروگرام کے شروع میں ہم کیونکہ ایوبی صاحب تھے، ان کو کنیکٹ کرنے میں تھوڑا سا دشواری آ رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ آپ کو بعد میں نعت سناتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اس پورے مہینے میں ہم کوشش کریں گے اچھے اچھے نعت خواں آپ کے درمیان میں لے کر آئے جو اپنا ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. آپ کی خدمت میں لائیو بھی آئیں گے اور کچھ ریکارڈڈ بھی ہوں گے. شازیہ کوثر کی ایک ریکارڈڈ نعت سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے ہے. محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. واہ واہ زبردست. شازیہ کوثر کی آواز میں سامعین آپ نے خوبصورت سی نعت سنی، آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اور بہترین آواز ہے اور پاکستان کی مشہور اور معروف شخصیت ہیں. آپ ان کو اسٹیج ٹی وی اور ریڈیو پہ بھی سن چکے ہیں اور پاکستان کی ایک منفرد آواز ہے. تو سامعین آپ کو پروگرام میں واپس خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی اہم آپ سے گفتگو کرنی تھی آج کے پروگرام میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کہ
بالکل قریب ہیں ہمارے انتخابات امریکی، پوری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر مرکوز ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، اور پینڈیمک کی وجہ سے ان کی کیمپین کو بڑی شدید دھچکا لگا، اور اسی طرح بائیڈن بھی ہیں، وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے اس دفعہ ڈیموکریٹ جیتے اور ریپبلکن کو شکست دیں۔ کرونا کی وجہ سے جو فنڈ ریزنگ وغیرہ اور دوسرے اجتماعات تھے وہ ماند، ان کی جو خصوصیت ہوتی تھی انتخابات سے پہلے امریکہ میں، وہ مان پڑی گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری طرح کے جو لوگ ہیں وہ بائی میل ووٹ بھی دے رہے ہیں، کچھ لوگ پولنگ اسٹیشن پہ جا کر اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی اہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں اور ٹرمپ صاحب، ان دونوں کے لیے جس طرح الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، ہر روز ایک دن کے بعد مسلمانوں کے جو ووٹ ہیں ان کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بائیڈن صاحب آیتوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور حدیثوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ ہمدرد ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں، اور پاکستان سے ان کے اچھے ریلیشن قائم ہوں گے، مسلم دنیا سے ان کے ایک اچھے روابط ہیں، اور وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس ملک کو، امریکہ کی جو مضبوط معیشت ہے جو کرونا کی وجہ سے غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں بہت سارے چیلنجز کا آپ لوگوں کو بھی اور ایک عام آدمی کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بائیڈن صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو کیمپین ہے وہ دیہی علاقوں میں نہیں ہے، گاؤں دیہات کی طرف نہیں ہے، جس کا ماضی میں ہیلری کلنٹن کو بھی نقصان ہوا، اور وہ ایک سطح میں آ گئیں کہ میں کس طرح مجھے شکست ہوئی ہے۔ یہی دوبارہ سے وہ غلطی دہرا رہے ہیں بائیڈن صاحب۔ ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو کبھی ووٹ نہیں دیتے تھے، جنہوں نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے اپنے پچھلے انتخابات میں، ان کی طرف توجہ دیں۔ ابھی بھی چند دن باقی ہیں انتخابات میں، تو ان کے لیے ایک اہم ٹاپک بھی ہے اس وقت، اور ایک اہم سنگ میل بھی عبور کریں گے وہ، کہ اگر وہ ان کی طرف نظر ڈالیں۔ دوسرے، اگر وہ کچھ ایسے اعلان کر دیں جو پناہ گزین ہیں یہاں پر، یا مائگریٹ کر کے جو انلیگل لوگ رہ رہے ہیں کے لیے کوئی پیکیجز کا اعلان کر دیں یا ان کو لیگل کر دیں، تو یہ ان کی کامیابی میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ہم نے ریجنل کوآرڈینیٹر سعود صدیقی صاحب کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی پینسلوینیا سے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بھی پیش کیا، اور ٹرمپ صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں، اور جس میں سیدھا باتیں یہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے یا مسلمان کنٹریز کو پسند نہیں کرتے، ایگریسو بہت ہیں، ان کے بیانات بہت خطرناک ہیں۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین اگر آ گئی تو ان کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا، وہ پورے جو انتخابات ہیں اس کو سوئنگ کر دیں گے، اور بالکل ایک نئے انداز میں ابھر کے سامنے آئیں گے اگر تو ایسا، کیونکہ انہوں نے بھی ایک ویکسین کی بات کی ہے۔ اب ماہرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے 3 دن میں کیسے صحتیاب ہو گئے، وہ ایسی کون سی ویکسین ہے جس کا انہوں نے کہا کہ میں نے بھی استعمال کی ہے۔ کرونا کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے جہاں کی ان کی جو شہرت ہے اس کو نقصان، اور ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں اور ان کے جو منصوبے تھے ان کو نقصان ہوا۔ اس کے اگر ہم اپوزٹ پیرالل دیکھیں تو غریب آدمی کو یہاں پہ فائدہ بھی ہوا۔ اس میں انہوں نے پیکیجز دیے، لوگوں کے جو مارگیجز ہیں انہیں آگے کر دیا گیا ہے، پیمنٹس جو ہیں گاڑی کی وہ روک دی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے روکی ہیں، تو اس کا فائدہ ہوا۔ لو انٹرسٹ پر بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے پیکیجز دیے، لونز دیے، اور گرانٹس بھی دی گئیں، اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی گئی، اور لوگوں کی کھانے میں، اور کہیں جو لوگ بے سہارا ہیں ان کو شیلٹر بھی فراہم کی گئی۔ یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو ٹرمپ صاحب نے ایک بہت ہی اچھا یہ کام کیا کہ ٹیبل ٹاک کی، ہر ایک سے جنگ نہیں کی۔ ان کے دور میں ایک اچھی بات ہوئی کہ جنگ کہیں نظر نہیں آئی، کہ اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ امریکی مصنوعات کا استعمال کیا جائے، امریکہ میں لوگ انویسٹمنٹ کریں، امریکہ کے لوگ ہنرمند ہوں، امریکہ کے لوگوں کو روزگار ملے، یہ کنٹری کی بات کرتے ہیں۔ ایک کی بات جو میں آخر میں بالکل آپ کو کہنے کے لیے روک کے رکھی تھی، وہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا میرے بہت ہی قابل دوست، اور ان کا یہ ہے، میں اس کریڈٹ اپنے لیے نہیں لوں گا، لیکن میرے منہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور بڑی ریسرچ ہے ان کی، اور ایک بہت بڑی تاریخ 100 سال کی ان کے دماغ میں، ان کی یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب پوری دنیا میں کہیں آگ ہو، وار کا سما ہو،
جنگیں چل رہی ہوں، بالکل امن و امان کے تحفظات ہوں، تو ہمیشہ ریپبلکنس آتے ہیں. میں آپ کو کی بات بتا رہا ہوں. اور اگر امن ہے، کچھ نہیں ہے، تو ڈیموکریٹس آتے ہیں. یہ تجربے کی ایک ہمارے دوست ہیں ریسرچ ان کی، انہوں نے بات کہی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک درست ثابت ہوتی ہے. اور دوسری اہم ریسرچ ہے اور ماہر نجوم بھی ہیں خاتون یو کے کی سلویا براؤن، انہوں نے پریڈکشن کی تھی کرونا کے حوالے سے جو ثابت صحیح ہوئی. انہوں نے دوبارہ ایک اور پریڈکشن کی ہے کہ اینڈ ٹائم پر، یہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہی، پھر مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی تھی، تو میں نے کہا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یا میں جو جس طرح دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. یہی بات سلویا نے بھی کہی ہے کہ آخری ٹائم پر کچھ ایسے حالات ہوں گے، الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. کچھ ایسے حالات ہوں گے جب ایلگور کے لیے اینڈ ٹائم پہ کے ووٹ برآمد ہو سکتے ہیں تو انتخابات بھی ملتوی. لیکن واللہ عالم میں بالکل بات اس طرح کر رہا ہوں کہ اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے، دو ٹیموں میں سے ایک کو کہا جا رہا ہے جیت رہی ہے لیکن وہ ہار جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح بات ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں. لیکن روز بروز مسلمانوں کے جو ووٹ ہیں ان کی اہمیت بہت ہائی ہو گئی ہے. اور میں اپنے تمام جو لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں امریکہ میں جو سٹیزن ہیں، پلیز ووٹ دیجیے. اف یو ڈونٹ ووٹ یو وونٹ کاؤنٹ. آپ پلیز ووٹ ضرور دیجیے، اور ووٹ کے لیے اپنا حق اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی بات ایوانوں تک بھی نہیں پہنچی جائے گی اور نہ آپ کی بات کوئی سننے کا روادار ہوگا. تو پلیز آپ ووٹ ضرور دیجیے اور ووٹ کو استعمال کیجیے، اپنا رائٹ کو. پلیز تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیت ہوں گی، آپ سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو آنے والے وقتوں میں امریکی جو پالیسی ہوگی، جو دنیا کا پاورفل ملک ہے امریکہ، نمبر 1 سپر پاور ہے اس وقت، اور اس کے اثرات اسلامی دنیا پر اور پاکستان پر بالخصوص کیسے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی سامعین، محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. سنڈے 1 بجے آپ کو پتہ ہے گھڑیاں پیچھے ہو چکی ہیں، اب پاکستان وقت کے مطابق سنڈے نائٹ رات 12 بجے ہمارا پروگرام آیا کرے گا. تو پلیز، اگر بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہمارا پروگرام پاکستان کے وقت کے مطابق سنڈے نائٹ 12 بجے آیا کرے گا، اور شکاگو کو وہی ٹائم ہے 1 بجے دوپہر سنڈے. اللہ حافظ.